बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, इस वक्त जो मैच चल रहा है वो किस तरफ जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और ख़ास तौर पे जनाब रावलपिंडी क्या सोच रहा है, वन पॉइंट एजेंडा, रावलपिंडी क्या सोच रहा है, न्यूट्रल्स क्या सोच रहे हैं, क्या वो अभी भी अपनी पुरानी जगह पर खड़े हैं या फिर उन्होंने भी अपनी सोच तब्दील कर ली है और वो इस इम्पोर्टेड कंपनी और मरासला हुकूमत से दूर होते जा रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है और सत्यानाश कर दिया है। और जिस मरासला हुकूमत के आने पे पाक फौज के तर्जुमान जनाब बाबर साहब ने बड़ा ही वेलकम किया था और उन्होंने कहा था कि डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम हो गया है, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो गई है, ये देखें आप कितने अच्छे नताइज आ रहे हैं, गुड साइन है, अच्छी फीलिंग्स हैं। ये उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी और वो जो जुमला है, वो जो पीस है उनकी गुफ्तगू का, वो उनके क्या कहना चाहिए गले की हड्डी बन गया है और इस वक्त वो सोशल मीडिया पे घूम रहा है, क्योंकि उसके बाद जो कुछ इस मुल्क की मईशत के साथ हुआ और पाकिस्तान के अवाम जिस कदर बेयारो मददगार हुए, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है और उनका जीना दूभर हो गया है। ये मुहावरे की, पहले तो मुहावरा होता था कि जीना दूभर हो गया, बल्कि अब पाकिस्तान के 22 करोड़ 24 करोड़ अवाम जो है वो रुल गए हैं। और उनको रुलाने वाला कौन है? उनको रुलाने वाली ये मरासला हुकूमत है, जिसको ज़बरदस्ती लाया गया और ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया। और न सिर्फ मुसल्लत किया गया बल्कि उसके बाद इसको एक ताकत फराहम की गई और उनको खुली छुट्टी दे दी गई कि अब ना ही कोई जमहूरियत होगी, ना कोई सहाफत होगी, कुछ नहीं होगा, एक हाइब्रिड सिस्टम चलेगा। और यही चीज़ थी जो कि आगे लेके जानी थी। तकरीबन जी 3 महीने से ज़्यादा का अरसा हो गया और हर गुजरता दिन नहीं, हर गुजरता घंटा जो है, हर गुजरता घंटा, हर गुजरता मिनट वो सत्यानाशी की तरफ जा रहा है। और स्टॉक एक्सचेंज बिल 40,000 से भी नीचे आ चुका है जी, उसका इंडेक्स 40,000 से भी नीचे, कहाँ 46,000 पे था और अरबों रुपया डूब गया और उसका वॉल्यूम जो है 10 अरब डॉलर तक रिड्यूस हो चुका है। इससे आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो वॉल्यूम है, जो बिजनेस था, वो 10 अरब डॉलर का कट लग चुका है उसको, ये इन सिर्फ 3 महीनों में। और अरबों नहीं खरबों रुपया लोगों का डूब गया और अभी भी मंदे का रुझान है। बिजली 40 रुपया फी यूनिट तक पहुंच चुकी है, 40 रुपए फी यूनिट। और ताजिर हड़ताल कर रहे हैं, हर जो मईशत से जुड़े हुए तबके हैं, वो फैक्ट्री ओनर्स, हर कोई एहतजाज कर रहा है। जिसका 100 रुपए 100 यूनिट जिसका खर्चा है वो भी, और जिसका 1000 यूनिट का इस्तेमाल था वो भी। नंबर 1 बिजली नहीं है, नंबर 2 उस कीमत बहुत ज़्यादा है, लोड शेडिंग घंटों और देहाती इलाकों में बिल्कुल नहीं। ये इस वक्त की सिचुएशन है। डॉलर जो है वो 230 रुपए से तजावुज़ कर चुका है, इंटर बैंक रेट डॉलर 230 रुपए तजावुज़ कर चुका है और तकरीबन जी 50 रुपए डॉलर बढ़ चुका है इन 3 महीनों के अंदर 50 रुपए। पेट्रोल डीजल रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो आसमानों से बातें कर रही हैं कीमतें। आलमी मंडी में रेट गिर रहा है, पाकिस्तान में रेट बढ़ रहा है। ये सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ किया जा रहा है IMF की शराइत पूरी करने के लिए, उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। 1 अरब डॉलर लेने के लिए पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा दिया गया। 1 अरब डॉलर आपने कर्ज लेना है, किस्त लेनी है, 1 अरब 17 करोड़ डॉलर, और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है। और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में 10 अरब डॉलर डूब चुका है, 10 अरब डॉलर डूब चुका है ये IMF का 1 अरब 17 करोड़ डॉलर लेने के लिए। और ये तो मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है। जो हमारी इंपोर्ट बढ़ गई, एक्सपोर्ट्स का जो सत्यानाश है, जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठने की तरफ जा रही है, ये सारा कुछ हो रहा है। ये खिलवाड़ खेला गया और ये बाकायदा तौर पे एक प्लानिंग के साथ खेला गया। इसके अलावा कोई और वजह नहीं थी कि कोई और क़यामत आई हुई थी, नहीं, क़यामत नहीं आई हुई थी। अब जब तपश पहुंची है पॉलिटिकल प्लेयर्स को और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज को, मुस्लिम लीग नवाज अब फट पड़ी है
اور وہ خاص طور پہ نواز شریف گروپ اور مریم صفدر صاحبہ کا جو گروپ ہے وہ پھٹ پڑا ہے، اور وہ بتا رہا ہے چیخ چیخ کے کہ یہ جناب ہمیں ٹریپ کیا گیا ہے اور ہمیں ایک ہولناک تصویر دکھائی گئی، اور ہولناک تصویر دکھانے کے بعد یہ سارا کچھ ایک صاحب نے کیا۔ یہ اب نون لیگ والوں کو بھی، خاص طور پہ نواز شریف، مریم صفدر، اسحاق ڈار، وہ جو گروپ ہے وہ سمجھ آ چکی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جاوید لطیف صاحب نے آ کے ساری بات بیان کر دی، اس سے پہلے خرم دستگیر صاحب نے بیان کر دی، اب اس کو کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے، کور اس لیے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ذرا ناراض ہوئے ہیں صاحب کہ جناب یہ سارا ڈرامہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، اور یہ سارا ملبہ جو ہے اب ہماری طرف کیوں ڈال رہے ہیں؟ یہ تو سارا مل بیٹھ کے سب کچھ ہوا تھا، اور گیو اینڈ ٹیک اور سارا کچھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا تھا، تو اب یہ سارا ملبہ ہماری طرف کیوں پھینک رہے ہیں؟ تو آپس کی لڑائی ہے، آپ کی فیملی کے اندر کی لڑائی ہے، اس لڑائی کو خود بخود ہی کور کریں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر شہباز شریف صاحب کا گروپ آیا میدان میں، اور انہوں نے آ کے بتانا شروع کیا، اب اس چیزوں کو کور کیا جا رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب آئے میدان میں اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمیں کسی نے مجبور نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مزید کہ ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہماری مشاورت ہوئی تھی، اتحادیوں نے کہا تھا کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے، تو ہم نے اتحادیوں کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کیا تھا۔ یعنی وہ جس طرف جاوید لطیف صاحب اشارہ کر رہے تھے، جو خرم دستگیر صاحب کہہ رہے تھے، اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے ذریعے۔ اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کو میدان میں اتارا گیا، پھر خواجہ آصف صاحب نے بھی کوئی تھوڑا سا بات کرنے کی کوشش کی، کلیئرٹی پیدا کرنے کی، ڈائیورژن کی کوشش کی، لیکن اصل جو چیز ہے وہ وہیں کی وہیں رکی ہوئی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ میں نے آپ کو ایک تفصیلی ویڈیو پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہر پارٹی کے ساتھ اپنا اپنا معاملہ طے کیا ہوا تھا، ہر کسی کو مختلف جو ہے اسکرپٹ دیا ہوا تھا، تو اس کے بعد اندازہ نہیں تھا یہ سارا کچھ ہو جائے گا، اور لوگ جو ہے پاکستان کے عوام اس قدر ریئیکٹ کریں گے کہ یہ سارے کا سارا جو ہے دھڑن تختہ ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں جی۔ تو نیوٹرل اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، راول پنڈی کیا سوچ رہا ہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ راول پنڈی اور نیوٹرل خاص طور پہ میں کہوں گا کہ وہ اب ایک بار پھر نیوٹرلٹی کی طرف جا رہے ہیں، یعنی نیوٹرل سے پھر نیوٹرل کی طرف جا رہے ہیں، اور اب وہ کوسوں دور ہو رہے ہیں اس کمپنی سے، کوسوں دور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کمبل ہے، اب ایک دوسرے کے ساتھ باتیں بھی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ایک حد سے آگے جا بھی نہیں سکتے، کھل کر بات بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ چیزیں ابھی کھلنی ہیں، آنے والے دنوں میں یہ کھلیں گی، اور جیسے ہی یہ سمیٹا جائے گا سسٹم، نئے الیکشن کی طرف جائیں گے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرف جائیں گے، تو تب یہ معاملات کھلیں گے، اور معاملات اس طریقے سے کھلیں گے کہ لگ پتہ جائے گا جب نئی چیزیں سامنے آئیں گی۔ جاتی عمرہ میں کون گیا، اور پھر جاتی عمرہ والوں سے ملاقاتیں کیسی ہوئیں، پھر لاہور میں ملاقاتیں، پھر پنڈی میں ملاقاتیں، پھر اسلام آباد میں ملاقاتیں، پوش ایریاز میں ملاقاتیں، ان ساری ملاقاتوں کی تفصیل جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی جیسے ہی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا۔ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جناب جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، معاملات اب ہاتھ سے نکل گئے، سنبھالا نہیں جا رہا، آپ لوگوں کا بھی قصور ہے، آپ لوگوں نے معیشت کو کیوں نہیں سنبھالا، آئی ایم ایف کو آپ نہیں سنبھال سکے، اور چائنا کے ساتھ تعلقات آپ کے بہتر نہیں ہو سکے، کیونکہ آپ تو کہتے تھے کہ چائنا کو ہم راضی کر لیں گے اور چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، سعودی عرب بھی کھل کے ہمارے ساتھ آئے گا، یو اے بھی کھل کر سامنے آئے گا، تو کوئی بھی ملک کھل کر آپ کے سامنے نہیں آیا، بلکہ چائنا نے تو خبردار کر دیا کہ جناب یہ ریڈ لائنز ہیں، آپ ریڈ لائنز عبور کریں گے تو پھر پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں ان پہ ذرا سوچئے، آپ سوچیں نہ سوچیں ہم ضرور سوچیں گے۔ اور اس لیے جی چائنا کی طرف سے خاص طور پہ بہت کلیئر میسج آیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور اگلی بات یہ ہے کہ چائنا نے کچھ جیسے ڈونلڈ ڈو کو کچھ بتایا گیا تو چائنا نے بھی کچھ بتا دیا، اور وہ کچھ ایسا بتایا کہ جس کی تردید نہیں کی جا سکتی تھی، ناقابل تردید، لہٰذا یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا ہوا ہے چائنا کی طرف سے، روس کی طرف سے، دوست ممالک کی طرف سے،
کہ جناب جو ہمارے درمیان جو چیزیں ہیں وہ ہمارے درمیان ہی رہنی چاہیے، وہ ہمارے درمیان سے باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ یہ واضح طور پہ میسج دیا گیا۔ اور جو پاکستان اور چائنا کے درمیان ہے، جو پاکستان اور روس کے درمیان ہے، جو معاملات ہیں وہ ادھر ہی رہنے چاہیے۔ اگر ایک پرت بھی نکلا تو پھر ریویو کرنا پڑے گا۔ تو یہ سارے کا سارا جی جو پچھلے دنوں ہوا، اس کے بعد اب جو صورتحال ہے اب بدلی ہے، سوچ بدل چکی ہے، سوچ بدلنے کی طرف جا رہی ہے۔ اب صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں، مراسلہ حکومت یہ سب کچھ فارغ، اور آنے والے دنوں میں جی ڈونلڈ لو کی طرف سے کچھ چیزیں سامنے آنے والی ہیں۔ میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں کہ ڈونلڈ لو جو ہیں وہ اس سارے معاملے میں اپنی لب کشائی کرنے والے ہیں کہ کیا ہوا۔ ڈونلڈ لو پاکستان، خاص طور پہ پاکستان کے بارے میں، اور خاص طور پہ اس میٹنگ کے بارے میں جو میٹنگ ہوئی تھی ہمارے ایمبیسیڈر کے ساتھ، جس میں دھمکی دی گئی تھی، مبینہ طور پہ دھمکی دی گئی، سازش، مداخلت، تحریک عدم اعتماد، وہ سارے کا سارا، جس میں ڈونلڈ لو نے بتایا تھا کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اکیلے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے ان کا اپنا فیصلہ ہے روس جانے کا، اور وہ ساری چیزیں یہ کنوے کی گئی تھیں۔ تو فرسٹ ٹائم اگلے میرا خیال ہے کہ ودن 10 days آئی تھنک مسٹر ڈونلڈ لو جو ہیں وہ لب کشائی کریں گے، اور وہ بھی کچھ چیزوں کو سامنے لے کے آئیں گے، کیونکہ یہ ہوا سارا کچھ بلف ہے، سب کے ساتھ بلف ہوا ہے، اور حقائق مسخ کیے گئے ہیں، اور ڈس انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ کیا گیا، اور اس کا ریزن صرف ایک ہی تھی، نہ ہی پاکستان کے انٹرنل کوئی اکانومی کا ایشو تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، بیک ڈور چینل پہ امریکہ کے ساتھ بھی ایک گفتگو چل رہی تھی، لیکن ہوا یہ کہ اس کو مزید خراب کیا گیا، اور گھنٹوں جو باتیں کی گئیں وہ گھنٹوں باتیں کیا تھیں، اور گھنٹوں باتوں میں کیا کیا کہا گیا اور کیا کیا سنا گیا، وہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ابھی تک نہیں آئیں کہ وہ کیا تھیں۔ تو اب چیزیں جو ہیں بیک ڈور چینل پہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں کہ کچھ باتیں کلیئرٹی کی طرف جا رہی ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو کھیل ہے وہ خراب کیا گیا، اور دانستہ خراب کیا گیا۔ اس میں پرسنل ایجنڈا تھا، ہڈن ایجنڈا تھا، اور اپنی سروائیول تھی، اپنے معاملات تھے، جس کو بنا دیا گیا ایک ملکوں کی لڑائی بنانے کی کوشش کی گئی، اور بڑے پلیئرز کی لڑائی بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ کچھ ہوا ہے، لہٰذا اب ریورس گیئر جو ہے وہ لگنا شروع ہو گیا ہے۔ ریورس گیئر، بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف اب چیزیں آئیں گی، اور خاص طور پہ جو کل کا میدان ہے اس سے بھی بہت کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ جناب معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ پنجاب حکومت، اگر چودھری پرویز الہی صاحب کل وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں تو پھر 1% بھی شبہ نہیں ہے کہ چیزیں نیوٹرلائز ہو چکی ہیں، اور چیزوں کو بہتر کرنے کی سوچ پیدا ہو چکی ہے، اور مینڈیٹ چوری کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، اور امپورٹڈ اور مراسلہ حکومت کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا، اور سسٹم اب کوسوں دور ہو گیا ہے۔ یہ ہے وہ ساری کی ساری معاملات جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ آنے والے چند ہفتے، 2-3 ہفتے، چند ہفتے سے مراد ہے 2-3 ہفتے کافی امپورٹنٹ ہوں گے، اور چیزیں تیزی سے بدلیں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔